सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं। सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं। सलामती ही सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपके आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़रमन। आप देख रहे हैं GTV की खुसूसी शब बरात नशरियात। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी। तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। बरकतों वाली रात, शाबान का महीना ही मौज़म महीना है, इसको हम शाबानुल मौज़म कहते हैं। इसकी सातों में, वक्त में, दिन में, रात में फजीलतें हैं, नेमतें इस कदर हैं कि आप शुमार नहीं कर सकते। लिहाजा शुक्र कीजिए, और जब आप शुक्र से फारिग हों तो फिर आप नीम शाबान की तरफ आ जाएं। यानी ये रात क्या अजीब रात है, इसमें फजीलतें हैं, इसका जिक्र कहाँ कहाँ आया है, और फिर किस अंदाज से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कबीले का जिक्र किया कि जहाँ वो बकरियां, वो भेड़ें और उसके ऊपर वो बाल सब उसके बराबर भी गुनाह करें तो माफ़ कर दिए जाएंगे। यानी इस कदर बरकतें हैं कि मगफिरत भी है, रहमत भी है, तलब करने वाले के लिए आसरा भी है, वसीला भी है, और सबसे बढ़ के ये कि मौका भी है। ये मामला रातों का है और इसको इश्क करने वाले समझते हैं। कभी आवारा बेखानमा इश्क, कभी शाहां नौशेरवां इश्क, कभी मैदान में आता है जरा पोश, कभी और यहाँ बेते खुसना इश्क, कभी तन्हाई को हो दमन इश्क, कभी सुज़ु सुरूर अंजुमन इश्क। मैं आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहता हूँ इसी महफिल को जो इश्क के ऊपर मबनी है, जो तौहीद को, उसके इरफान को, मार्फत को, और सबसे बढ़ के ये कि इंसानी अहकामात को, इबादतों के इस मजमूए को समझने के लिए हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए, बहुत ही ख़ास, बहुत ही प्यारे। इससे पहले भी अलिफ लाम मीम में तशरीफ़ लेकर आए। आपकी गुफ्तगू से दिल में एक ऐसा मकाम उठता है कि इंसान का ख़ास तौर से रुझान बन जाता है इबादतों की तरफ। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारे दूसरे मेहमान, आपका ताल्लुक़ बहुत ही गहरा है दीन के साथ। दीन हक़्क़ा की सरबुलंदी के लिए आप हमेशा मसरूफ़ अमल रहते हैं, कभी यूनिवर्सिटीज़ में, कभी मदारिस में, और आज अलिफ लाम मीम की इस खुसूसी नशरियात में भी मौजूद हैं। डॉक्टर इसहाक़ आलम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज के तीसरे मेहमान को भी खुशामदीद कहना चाहता हूँ। आपने ज़ारे अपने तजुर्बे के साथ, अपनी दीनियात के साथ ख़ुद को इस हद तक मुस्तामिल और हद से बढ़ के ये कि लोगों की रहनुमाई के लिए कोशां रखा है कि जिसकी आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपने ख़िताबत में भी और कार शनासाई के ऊपर भी बड़ा काम किया है। आप फाजिल हैं, ईरान से पढ़ के आए हैं, जामिअतुल मुस्तफ़ा से। मौलाना आगा शब्बीरुल हसन ताहिरी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगा। जो सनाखा हज़रात हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। बैनुल अक़वामी दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ सरकार की और सरकार का वो अंदाज़ जिसको आप कहते हैं कि गुमान में सूए तैयबा पैदा हो जाए, सुना जाता है, कहा जाता है, पढ़ा जाता है, वहाँ आपका तारुफ़ मौजूद है। हसन खुर्शीद साहब तशरीफ़ फरमाएँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और हाफ़िज़ गौहर राना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हसन खुर्शीद के उस कलाम से करूँगा कि जो इब्तदाइया कलाम है, नात है, और फिर नात का अंदाज़ भी ऐसा कि जिसमें रिवायत बरकरार है, तसलसल बरकरार है। आपकी समातों की नज़र हसन खुर्शीद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। मदीना देखा, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए।
جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے سبحان اللہ سبحان اللہ در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے سبحان اللہ روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے وہی غمگسار میرا وہ ظہور یار میرا میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے ساتھ تیری رحمتوں کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی ارشاد سعیدی صاحب شعبان المعظم کی فضیلتیں کیا ہیں خاص طور سے اس رات کا کیا مقام ہے ہمیں کیا معرفت ملنی چاہیے آج کی رات سے سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کی اس بابرکت شب کے لیے اس محفل کو سجایا شعبان المعظم کی فضیلت یقیناً احادیث مبارکہ کے اندر ثابت ہے موجود ہے مگر اس سے قبل میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے اندر فضیلت کے ایک نظام کو رائج فرمایا ہے صحیح تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے مگر اس نے پھر ایک شے کو دوسری پر فضیلت دی دوسری کو تیسری پر فضیلت دی جیسے تمام انسانوں کو دیگر مخلوقات پر فضیلت دی پھر انسانوں میں بھی فضیلت کے مراتب بنائے سبحان اللہ حتیٰ کہ انبیاء کرام کو منصب نبوت عطا فرمانے کے بعد پھر وہ خود فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض تو تمام دن تمام راتیں تمام مہینے اللہ نے بنائے مگر اس نے پھر کچھ مہینوں کو کچھ راتوں کو کچھ لمحات کو کچھ ساعات کو دوسرے لمحات اور ساعات کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی شعبان المعظم کو بھی یہی فضیلت حاصل ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ ہے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مہینوں کے درمیان ایک ربط بھی ہے ریلیونس بھی ہے بالکل روحانی اعتبار سے بھی ان کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا کہ رجب کی فضیلت ایسے ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت دیگر صحیفوں پر اور آسمانی کتب پر ہے اور پھر فرمایا کہ شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت دیگر انبیاء پر ہے اچھا اور رمضان المبارک کی فضیلت ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت عام مخلوق پر ہے
سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کے فضائل کو بیان بھی فرمایا صحیح. اور پھر خصوصیت کے ساتھ اس میں روزوں کا اور عبادات کا اہتمام بھی ٹھیک فرمایا، ہے. ٹھیک. جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باقی سارے مہینے اپنی زندگی کو عبادتوں سے ویران کر لیا جائے اور صرف اس ایک رات کو سجا لیا جائے. جی. یقیناً اس رات کی فضیلت اور برکات کو تو حاصل کرنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے. مگر مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ شعبان المعظم کی طرح عبادتوں سے سجا ہو، مومن کی ہر رات شب بارات کی طرح اللہ کے حضور توبہ اور استغفار میں گزرنی چاہیے. ٹھیک ہے. میں اس خوبصورت محفل میں اپنے علم میں اضافہ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ چاہتا ہوں کہ جب یہ شعبان کا سفر اور خاص طور سے نیم شب کا یہ سفر جاری و ساری ہے تو بہت ساری باتیں ہم ایسی سیکھ جائیں کہ جو آج ہمارے زہد و تقویٰ میں اضافے کا وجہ بنے، سبق بنے اور خاص طور سے ایک درس ہم حاصل کر لیں. مگر شب برات کیا ہے؟ برات کس چیز سے؟ برات ہے کیا؟ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آئیں گے، یہ سوال پوچھیں گے آپ کا. اس خصوصی نشریات میں آپ کو کہوں گا خوش آمدید. یہ الف لام میم کا ایک ایسا پروگرام ہے جو شب کو نشر ہو رہا ہے کیونکہ آج کی شب کی فضیلت کچھ زیادہ ہے. ہم نے گفتگو میں یہ بات زیر ذکر رکھی ہے کہ آج کی شب اطمینان بھی ہے، احکام بھی ہیں، مغفرت کے اسباب بھی ہیں. ایسا بھی ہے کہ اس ملک میں کئی مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب، کچھ مسجدیں سجی ہوتی ہیں، برونق ہوتی ہیں، جگمگ ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ بجلی کا بل زیادہ آتا ہے. یہ وجہ ہے یا کوئی اور ایسا علمی مشاہدہ ہے جس کو میں ابھی تک دیکھ نہیں سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے خیال میں جہاں رونق نہیں ہوتی شاید وہاں بجلی کا بل واقعی زیادہ آتا ہو اور بجلی کے بل دینے والے کم ہو. تو اس حوالے سے میرے خیال میں اعتراض یا اشکال نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں اگر علماء اجازت دیتے ہیں اور اس حد تک وہ کرتے ہیں تو اسراف اور فضول خرچی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں احتیاط برتنا زیادہ مناسب ہے، بہتر ہے. اور جو حضرات نہیں کرتے ان کے اوپر اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے خیال میں یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے جتنا اہم مسئلہ ہمارے اخلاقیات کا، ہماری معاشرتی زندگی کا، ہماری سماجی زندگی کا اور ہماری زندگی کے ان حصوں کا ہے جس میں ہم عبادات کرتے ہیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں بانٹی ہیں ساری عمر، بے شک. ساری زندگی. آپ مکہ مکرمہ میں تھے یا آپ مدینہ منورہ میں تھے یا آپ طائف میں تھے یا آپ کسی اور چوتھے مقام پر تھے، اس سے بڑھ کر وہ محبت بانٹنے کا اور کیا ثبوت اور واقعہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طائف کا سفر کتنا کردناک تھا اور کتنا اذیت ناک اور کتنا اللہ کے رسول نے اس کو کنٹرول کیا ہوگا. بے شک. اور اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کئی بد دعائیں دے چکا ہوتا. بے شک. لیکن یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا صبر تھا، بے شک. آپ کے ثابت قدمی تھی، آپ کی استقامت تھی، آپ کے وہ خوش اخلاقیاں تھیں کہ جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس برے اعمال کے بدلے میں، برے عمل کے بدلے میں اور اس ناخوشگوار واقعے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے اوپر شاید ناگواری کا اظہار کیا ہو لیکن زبان پر کوئی بد دعا یا کلمہ نہیں لائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی زبان پر سے جو کچھ ارشاد فرمایا تو وہ بھی محبت ہی کا پیغام تھا. بے شک ایسا ہی. جبکہ ان کے مقابلے میں سامنے کفر تھا، یہاں اسلام تھا وہاں کفر تھا. تو یہ واقعہ میں نے اس تناظر میں سنایا ہے کہ یہاں کے ماحول کو دیکھنے کے بعد ہم تو یہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی اسلام ہے وہاں بھی اسلام ہے. تو نہ نفرتوں والا، دشمنیوں والا کام ہونا چاہیے، نہ اس جیسا سوال ہونا چاہیے، نہ اس جیسا جواب ہونا. جو رونقیں سجا رہے ہیں ان پہ بھی کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے. کوئی نہیں لگانی چاہیے. اور
اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اسراف اور تبذیر علماء نے اس کی تعریفات ضرور کی ہیں، اور ہر زمانے میں میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ فضول خرچی کیا ہے، اسراف کیا چیز ہے، یہ ہر زمانے میں یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ ٹھیک، تو ہر زمانے کے ماحول کے حساب سے اگر میجورٹی کا کہنا یہ ہے کہ جی فضول خرچی ہے تو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر میجورٹی کا کہنا یہ ہے کہ فضول خرچی نہیں ہے تو ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کچھ لوگ اس کو باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں تو بے شک کریں، ٹھیک ہے، اور اگر کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس کو باعث اجر و ثواب تو وہ نہ کریں۔ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جمہوریت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے، دین میں بھی اکثریت اگر اس کے حامی ہے تو پھر ایسا ہونا چاہیے۔ علامہ صاحب، اب میں اگر اسی سوال کو اور دھیمے انداز میں کروں تو لگتا ہے آپ کے پاس الیکٹرسٹی کا بل آتا ہی نہیں ہے۔ شعبان کی ہر رات میں لائٹیں لگی ہوتی ہیں، مساجد میں خوب رونقیں ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، خاص طور سے نیم شعبان کا کیا معاملہ ہے؟ اس کو خاص مقام کیوں حاصل ہے آپ کے ہاں؟ جی، شب نیمہ شعبان کی جو فضیلت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ جی، اور ان کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہے، اور ان کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہے، کیونکہ پاک پیغمبر نے شب برات کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور رسول گرامی نے اس شب میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرمایا، اور دعا و مناجات کی طرف ترغیب دلائی، اور اپنے فالوورز کو، امت کو یہ پیغام دیا کہ اس شب میں جاگیں، عبادت کریں، توبہ کریں، دعائیں مانگیں۔ تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ ان کی سنت اور ان کی سیرت پر ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ان کی امتی ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو قرآن مجید نے انہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن مجید ہمیں ان کی اتباع کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ابھی بھی سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ محمد کی اتباع کرو۔ تو سرکار دو عالم کی ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ سرکار کا پیروکار ہو، ان کی سنت پر، ان کی سیرت پر، ان کے ارشادات پاک پر وہ عمل کرے۔ اور شب برات جس طرح باقی انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سارے احکامات، تعلیمات، تبلیغات ارشاد فرمائی، شب برات کے بارے میں بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اچھا، البتہ شب برات میں اب جشن منایا جا رہا ہے، جی تو جشن کا کوئی فلسفہ ہونا چاہیے۔ جی، یہ اگر جشن منایا جا رہا ہے، اگر یہ محفل منائی جا رہی ہے، اگر یہ روشنی کی جا رہی ہے، تو کوئی فلسفہ، کوئی سر، کوئی حکمت تو نہیں چاہیے۔ بغیر کسی مقصد کے ہو رہی ہے تو وہ واقعا نہیں ہونی چاہیے، اور پھر وہ فضول خرچی میں بھی آئے گی، پھر وہ اسراف میں بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی مقصد کے تحت ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے وہ اسراف کے زمرے میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ کسی مقصد کے تحت ہو رہی ہے۔ مثلاً اگر آپ کو عبادت کرنی ہے تو آپ اندھیرے میں تو نہیں کر سکتے، آپ کو روشنی چاہیے۔ واہ واہ، اگر آپ کو اجتماع کرنا ہے تو اس کے لیے روشنی چاہیے۔ اچھا، ویسے بھی تاریکی اور اندھیرے کی نسبت روشنی پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، روشنی زیادہ پسندیدہ ہے، اور ہم خوشی کا اظہار بھی روشنیوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور شب برات میں البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ شب برات میں ہم جو چراغاں کرتے ہیں اور ہم جو روشنیاں کرتے ہیں، ان روشنیوں کو، یہ جو باہر سے ہم روشنی کرتے ہیں اور دیے جلاتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں خصوصی طور پر، جی، اس کا زیادہ حق انہیں ہے کہ جو اپنے اندر کا چراغ بھی جلا چکے ہوں، بھائی واہ، اپنے دل کو بھی روشن کر چکے ہوں۔ یہ جو شب ہے یہ دل کو روشن کرنے کی شب ہے، یہ شب اپنے اندر کو اور اپنے من کو پاک کرنے کی شب ہے، اپنے اندر نورانیت داخل کرنے کی شب ہے۔ اگر کسی شخص نے توبہ کے ذریعے سے اور مسلسل خداوند عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کر کے سچے دل سے حضور قلب، خلوص اور خضوع و خشوع اور رقت کے ساتھ اشک باری کر کے، آنسو بہا کے اپنے دل کو گناہوں کی کثافتوں سے پاک کر لیا ہے، گناہوں کی گندگی اور گناہوں کی آلائشیں جو ہیں وہ ایک طرف کر دی ہیں، اور اپنے نفس کو نفس ذکیہ بنا لیا ہے، اور اپنے دل کو نورانی، روشن اور پاکیزہ بنا لیا ہے، تو اسے تو پورا حق ہے ٹھیک ہے کہ اگر اس کے اندر روشنی ہے تو باہر بھی روشنی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جشن یہ جو لیلۃ البرات ہے، جی، آپ یقیناً سوال کریں گے، اور میں پہلے ہی تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ لیلۃ البرات کے معنی کیا ہیں۔ شب برات، لیلۃ البرات، عربی میں لیلہ کہتے ہیں رات کو، لیلۃ البرات یعنی نجات کی رات۔ اچھا، برات نجات کو کہتے ہیں، برات آزادی کو کہتے ہیں، آزادی کی رات، نجات کی رات، جشن منانا چاہیے۔ یہ شب ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے، کہ اس شب میں ہم توبہ کریں، عبادت کریں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروائیں۔ ٹھیک ہے، اور آزادی کا جشن منانے کا سب کو حق ہے، مگر جس نے جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروایا ہو ٹھیک ہے، اس کو زیادہ حق ہے۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس شب کو آزادی کی شب منانا چاہیے، یعنی جہنم سے آزادی اور پھر مغفرت کی شب ہے۔ مفتی صاحب، اسی شب کو خاص طور سے کیوں، اور کیا اسی شب کو اسی انداز سے
عہد نبوی میں بھی منایا جاتا تھا؟ صحابہ کرام بھی اسی طرح سے اہتمام کیا کرتے تھے؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں. شب برات کی محفل جاری و ساری. الف لام میم کی ایک خصوصی نشریات ہے. میں اویس ربانی آپ کا انتظار کر رہا ہوں. الف لام میم میں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے. خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. میں آج کی اس محفل میں بہت سارے حکمت کے راز جاننا چاہتا ہوں. آخر اس شب کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو لیلۃ القدر کے ساتھ ملاتے ہیں. کیا لیلۃ القدر یعنی شب قدر یہ ایک جیسی ہے؟ کیا فرق ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ پھر شعبان کو اتنی خصوصیات کس بنا پہ حاصل ہیں؟ یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عہد نبوی میں اسی طرح سے شب برات کی خصوصیت کو سمجھا جاتا تھا؟ معرفت صحابہ کرام سے زیادہ کس کو ہو سکتی؟ کیا وہ بھی اسی طرح سے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے؟ دیکھیے، اہتمام عبادت تو موجود ہے. باقی جن چیزوں کا تعلق کلچر کے ساتھ ہے، یقیناً وہ صحابہ کرام کے زمانہ مبارک میں اس طرح سے نہیں تھی. ٹھیک. کلچر میں ویریشن ہے، ایولوشن ہے، اس میں ارتقاء ہے، تغیر ہے، تبدل ہے، وہ ہوتا ہے. اسلام اس کی گنجائش دیتا ہے. میں اگر آپ کی اس بات کو بھی تھوڑا سا لے لوں جو آپ نے رونق کی بات کی. جی. دیکھیے، مسجدوں کی رونق جو ہے وہ سجدہ ہے، واہ واہ. وہ عبادت ہے، وہ ذکر اذکار ہے، وہ تلاوت قرآن ہے. اگر تو یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے تو پھر چراغاں کرنا جائز ہے، مستحب عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسراف بھی نہیں لیکن ہے. اسراف میں تب آئے گا جب وہ ایک لیمٹ سے آگے بڑھے گا. صحیح. اگر صرف چند چراغ جلائے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ نظر آتا ہے، دیکھنے والے کو نظر آ جاتا ہے کہ یہاں پر کتنا مبالغہ آرائی کی گئی ہے، اسراف ہے، تبذیر ہے، حد سے بڑھایا گیا ہے، یا یہ صرف ایک ذوق کو پورا کرنے کے لیے. دیکھیں، جس رات کو اللہ نے دوسری راتوں سے ممتاز بنایا ہے، آپ کو کچھ تو ایسا جیسچر دینا ہے اپیرنٹلی بھی کہ وہ رات دوسری راتوں سے مختلف نظر آئے. صحیح. مگر میں اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ اصلاً تو اس کا مقصود یہ ہے کہ اپنے باطن میں اس روشنی اور نور کو اجاگر کیا جائے. اب صحابہ کرام اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً دین کی ساری تعبیر اور تشریح تو وہیں سے آئے گی. قرآن مجید نے سورہ دخان کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ مبارکہ میں نازل فرمایا. اس لیلۃ مبارکہ کی تفسیر کے اندر ہمارے کافی سارے مفسرین اور اکابرین نے کہا اس سے مراد یہ شعبان کی نصف شعبان کی یہ شب ہے جسے شب برات کہتے ہیں. اور لیلۃ القدر کی تفسیریں بھی آئیں. مگر یہ کہ لیلۃ القدر اور شب برات آپ کا جو لفظ تھا کہ کیا یہ ایک جیسی ہیں، اس کا جواب ہے نہیں. اس کی اپنی شان ہے اور اس کی اپنی شان ہے. اس میں قرآن مجید کا جو زمین پر نازل ہونے کا آغاز ہوا، اور اس شب کو مفسرین کرام کی آراء کے مطابق اللہ رب العزت نے یک بارگی قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا. اور اس رات کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اگرچہ میں اس بات کو ضرور یہاں پر عرض کروں گا کہ مفسرین کی آراء تقسیم ہیں. وہ یہاں شب قدر کو اور مراد لیتے ہیں، کئیوں نے لیا، مگر اکثریت نے، جمہور نے اس سے شب برات بھی مراد لی. لہٰذا ان دونوں آراء کو سم اپ کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں اہتمام فرمایا. آپ قبرستان بھی تشریف لے گئے. سجدہ، عبادت، رکوع اور روزہ بالخصوص اس ماہ مبارک میں. اور صحابہ کرام نے بھی نوافل اور اس اہتمام کو جاری رکھا اور کیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معمول مبارک سے جب اس رات کی خصوصیت سامنے آتی ہے تو اس کی خصوصیت کے پیش نظر ہر وہ کام کرنا جائز ہوگا جس سے شریعت نے منع نہیں فرمایا ہے. اچھا. جہاں شریعت کی ممانعت داخل ہو جائے گی، ایسی کوئی بھی رسم، ایسا کوئی بھی طریقہ، ایسی کوئی بھی شے اس رات کے ساتھ جوڑنا وہ ناجائز عمل، ناجائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. چونکہ اس رات کی فضیلت کا ذکر آیا ہے، میں تمام دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، دن میں روزے رکھے جائیں. یہ روزے کی کیا فضیلت ہے؟ اور چونکہ آگے آنے والا مہینہ رمضان الکریم کا ہے، اس میں روزوں کا اہتمام باقاعدگی سے ہوتا ہے، لہٰذا شاید اس سے پہلے اس کی تیاری بھی کرائی گئی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فضیلتوں میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی. مگر چونکہ تقدیر اس شاخ کی لکھی جاتی ہے اس در سے کہ جس در میں سارے مقدر ہیں،
اور اس در کی نوکری میں ہی سکندر بنتا ہے آدمی. میں حافظ گوہر رانا سے گزارش کروں گا کہ محفل کو 4 چاند لگا دیں اپنی پیاری آواز سے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، تا حشر میری قبر میں ہو جائے اجالا، تا حشر میری قبر میں ہو جائے اجالا، مرقد میں جو ان کا رخ زیبا نظر آئے، کعبہ اے ریاض اس کو بنا لوں گا میں دل کا، گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا. آمین یا رب العالمین. ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب، تقدیر کے فیصلے سے کیا نسبت ہے آج کی رات کو؟ لوگ کہتے ہیں کہ آج سارے معاملات لکھے جاتے ہیں، کن کو جینا ہے، کن کو مرنا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے. کیا آج کی شب یہ فیصلے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا نے جو آیت کوٹ کی تھی سورہ دخان کی، جی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. چلیں. اب یہ بات تو حقیقت ہے کہ کوئی بھی عالم دین کسی بھی مکتب فکر کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہ ہو، کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہ ہو. سب کے ہاں اس کی ایک حقیقت مسلم ہے، کیونکہ احادیث میں تو بہرحال وضاحت کے ساتھ بات موجود ہے. البتہ قرآن کریم میں اس کی وضاحت ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو سورہ دخان کی آیات ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ اس جیسے قابل قدر ائمہ مفسرین کا کہنا تو یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی شب قدر کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ شب برات نہیں ہے. صحیح.
لیکن بہرحال کچھ مفسرین ضرور یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق شب برات کے ساتھ ہے۔ اچھا، تو اگر اس کا تعلق شب برات کے ساتھ ہے پہلی آیت کا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ نازل کرنے کا معنی یہاں پر نازل کرنے کا ارادہ ہے کہ ہم نے اس کو اس رات میں نازل کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر شب قدر میں جا کے ایک ساتھ لوح محفوظ پر نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، ٹھیک، اس کے بعد پھر 22 سال اور کچھ ماہ میں قرآن کریم آہستہ آہستہ کر کے نازل ہو گیا۔ تو بعد والی آیت کا تعلق بھی پھر شب برات کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو تقدیر والا معاملہ ہے جو سوال آپ فرما رہے ہیں، تو اگر پہلی آیت کا تعلق شب برات کے ساتھ ہے تو بعد والی آیت کا تعلق بھی شب برات کے ساتھ ہوگا۔ صحیح، تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک، کس بچے نے پیدا ہونا ہے، اس کی روزی کتنی ہونی ہے، اس کی وفات کتنی ہونی ہے، زندگی میں اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آنے، اچھا، یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن یہاں یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ بہت سے ہمارے اہل علم کا اور محققین کا، محدثین کا، مفسرین کا یہاں بھی یہ ضرور کہنا ہے کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ شب برات میں نہیں ہوتے ہیں، شب قدر میں ہوتے ہیں، شب قدر میں ہوتی یہ شب قدر ہے، میں۔ قضاء و قدر کا معاملہ۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ دونوں طرف اہل علم موجود ہیں۔ بہت سوں کا کہنا یہ ہے کہ شب قدر میں ہے، تو بہت سوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ شب برات میں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ فیصلے شب قدر میں ہوتے ہوں، شب برات میں نہ ہوتے ہوں، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کی وجہ سے شب برات کی فضیلت میں، اس کی حقیقت میں کوئی کمی آئے گی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں آئے خوب گی، خوب، بہت اچھے، بالکل کمی نہیں آئے گی۔ ٹھیک، آپ نے اس سے پہلے ایک لفظ، ایک جملہ کہا تھا کہ کیا اس مہینے میں روزے جو رکھے جاتے ہیں اور ہمیں عبادات کا حکم دیا گیا ہے، کیا وہ رمضان کی تیاری کے لیے تو نہیں ہے؟ یہ ہمارے اہل علم نے یہ بات باقاعدہ لکھی ہے ماشاءاللہ، کہ یہ واقعتاً رمضان المبارک کی تیاری جیسے ریہرسل ہوتی ہے، جی جی، یہ وہی چیز بھائی ہے ماشاءاللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینہ جو عطا فرمایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اس مہینے میں کسی ایک سال اتنے روزے کثرت کے ساتھ آپ نے رکھے اللہ اکبر، کہ مجھے لگتا بھی نہیں تھا کہ کبھی آپ بیچ میں ناغہ بھی فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، لیکن کبھی اس کا الٹ برعکس بھی ہوا اچھا، کہ کسی سال آپ نے اتنے ناغے فرما لیے کہ مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس سال آپ شعبان میں کوئی روزہ رکھیں گے بھی۔ لیکن احادیث میں بہرحال یہ بات ضرور موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں اچھا، روزوں کا اہتمام فرماتے ٹھیک ہو گیا، یہ طے ہو گیا، دیکھنے والوں کے لیے کم سے کم ایک منزل تو طے ہو گئی کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، ہر مکتب فکر میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور پھر آج کی رات زہد و تقوی سے سرشار رکھتے ہوئے آپ سحری کریں گے اور آپ روزے کی طرف جائیں گے، اور کوشش کریں کہ اب سے آپ روزے برقرار رکھیں، تسلسل کے ساتھ رکھیں، کیونکہ رمضان الکریم کی تیاری ہونے والی، ہم بھی تیاری کر رہے ہیں، آپ کے لوٹ کے آنے کی ایک مختصر وقفہ ہے شب برات کی اس محفل میں، آپ کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید، خیر مقدم ہے آپ کا۔ زنمن آج آپ ٹیلی ویژن بھی دیکھتے رہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کو صرف ٹیلی ویژن دیکھنا ہے، اس لیے کہ یہ باتیں سن کے فوراً سے آپ عمل کریں، کہیں نہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو آپ کی معرفت میں اضافے کا سبب بنے۔ ویسے تو آپ الف لام میم کو بہت پہلے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، علماء کرام کی محفل سے وابستہ ہیں، آپ کی صحبت آپ کے سامنے ہے، مگر پھر بھی کوئی بات اگر ایسی رہ گئی ہو تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور ایک چیز جو آپ کی رونق میں، آپ کے گھر کی رونق میں، آپ کے آس پاس آپ کی سوچ کی وسعت میں اضافہ کرے گی، وہ ذکر نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر ایک اور چیز اس انداز سے ہونی چاہیے، بہت اچھی بات تھی وقفے میں یہ بات ہم نے کی علماء کرام کے ساتھ، اور آپ کی نصیحت پہ میں کار فرما ہونے کی کوشش کرتا ہوں، ہم سب یہ کہ آج کی رات تو توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، مناجات کی رات ہے۔ مناجات کا فلسفہ ہم نے پس پش کیوں ڈال دیا؟ ہم کیوں نہیں روتے اور اس کے سامنے روتے کہ جس کے سامنے پیدا ہونے کے بعد پہلی زبان جو ہم نے استعمال کی، اور جس کو صرف اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے، وہ رونے کی زبان ہے اپنے خالق کے سامنے۔ میں حسان خورشید سے گزارش کروں گا کہ مناجات کا کیا انداز ہو اور کلام کو کس طرح سے بیان کیا جائے، یہ آپ کے حوالے ہے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور
جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اور مجرم ہوں زمانے کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی پیاری ایسی دعا، ایک آرزو، ایک تمنا، ایک خواہش اور ایک طلب ہے جو ہر مومن کی ہوگی، اور چاہتا ہوگا کہ اس پیارے چہرے کو دیکھے کہ جس چہرے کو دیکھتے ہوئے کائنات بنائی گئی ہے، جس کو فخر الموجودات کہا گیا ہے، مقصود کائنات کہا گیا ہے۔ میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ نے پہلے اپنے بیان میں فرمایا کہ وجہ ہونی چاہیے، ریزن ہونا چاہیے، اور ہر خوشی کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ہم پٹاخے بھی پھاڑتے ہیں، ہم پھلجھڑیاں بھی پھاڑتے ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کا یہ اتفاق ہوا ہوگا نہیں، ورنہ بعض اوقات لوگوں کو ایذا دینے کے لیے البتہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہندوستانی یا اس برصغیر پاک و ہند کے طریقے سے خوشی منائی جاتی ہے۔ اس میں کس حد تک اجازت ہے، اور پھر یہ خوشی کس بات کی ہے؟ جی بہت خوب۔ شب برأت کی فضیلت اور عظمت اور خصوصیت کے پیش نظر عالم اسلام کے مسلمانوں کو اس شب میں خوشی منانے کا اور جشن منانے کا حق ہے، اور خوشی اور جشن منانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو اس شب کی فضیلت کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ بنیادی وجہ تو وہی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس شب کی فضیلت کو بیان فرمایا، اس شب کو شب عبادت، شب توبہ قرار دیا۔ اس شب کی عظمت و فضیلت میں آگے چل کے اضافہ ہو جاتا ہے کہ اسی شب کے آخری حصے میں سحر کے وقت، اچھا، یعنی شب نیمہ شعبان، سحر کے وقت سن 255 ہجری میں سلطان العصر، سرکار ولی العصر، حضرت امام زمان امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت بھی ہوئی ہے۔ ان کی یعنی حالانکہ شب برات تو پیغمبر اکرم بتا کر گئے ہیں، جی، اور پیغمبر اکرم شب برات میں اعمال فرماتے تھے۔ اس کی ہرگز یہ وجہ نہیں ہے کہ چونکہ امام زمانہ کی ولادت ہوئی تو بس اس وجہ سے ہم اس شب میں خوشی مناتے اور جشن مناتے ہیں۔ وہ تو رسول اللہ بتا کر گئے کہ یہ شب برات ہے، یہ شب توبہ ہے، یہ شب مبارکہ ہے، یہ شب استغفار ہے۔ لیکن اس شب کی عظمت و فضیلت میں اضافہ اس وجہ سے بھی ہو گیا کہ سن 255 ہجری میں جا کر سرکار ولی العصر کی ولادت بھی اس شب میں ہوئی ہے، تو ان کی ولادت کا جشن بھی بنتا ہے کیونکہ ان کی آمد ہوئی ہے،
اور وہ 12ویں نائب ہیں سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 اماموں میں سے ہمارے وہ 12ویں امام ہیں، بلکہ میں ہمارے کہہ کر ناانصافی کر رہا ہوں، عالم اسلام کے سارے مسلمان ان 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں۔ اس میں ہمارے تمام برادران اسلامی کے جتنے بھی فرق اور مکاتب اور مسالک ہیں وہ ان 12 اماموں کی امامت کے قائل ہیں، اور تمام مسالک و مکاتب کے جید بزرگ علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ان 12 اماموں کے حالات زندگی لکھے ہیں، اور اسی ترتیب سے لکھے ہیں کہ جس ترتیب سے ہم ان 12 اماموں کو امام مانتے ہیں، جن میں کہ پہلے امام علی علیہ السلام ہیں، دوسرے امام حسن علیہ السلام ہیں، تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں محمد باقر علیہ السلام، چھٹے جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں علی رضا علیہ السلام، نویں محمد تقی علیہ السلام ہیں، 10ویں علی نقی علیہ السلام، اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور 12ویں امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ جو 12ویں امام ہیں یہ 11ویں امام کے بیٹے ہیں، جس طرح 11ویں 10ویں کے 10ویں 9ویں کے یہی طریقہ ہے، اور پھر حسنین کریمین پہلے امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عالم اسلام کے تقریباً کتنے جید علماء نے 12 اماموں کے حالات لکھے ہیں، یہی نام لکھے ہیں، یہی ولدیت لکھی ہے، یہی شجرہ لکھا ہے، یہ سب کے سب ذریت رسول ہیں، نسل رسول ہیں، اولاد فاطمہ ہے، اور اس پر بھی عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اچھا، امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد پر عالم اسلام کے جتنے مسالک ہیں ان سب کا عقیدہ ہے، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، بالکل عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اس پر عقیدہ ہے۔ برتھ کے اوپر نہیں، لیکن ولادت ہمارے ہاں اور ہمارے برادران کے ہاں یہ ہے کہ ان کی ولادت ہوگی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، شب براعت میں ان کی سن 255 ہجری میں سحر کے وقت ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ان کی اس ولادت کو بہت سارے برادران اہل سنت کے بزرگ علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اچھا مثلاً علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں لکھا ہے اچھا امام علیہ السلام کے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسن عسکری جب اس دنیا سے گئے تو ان کا ایک بیٹا موجود تھا اور اس کی عمر 5 سال تھی، تو 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، تو 5 ہی سال کے تھے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امام زمانہ اپنے بابا کی رحلت کے وقت 5 سال کے تھے۔ یہ بھی علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ 5 سال کی عمر کے باوجود وہ بہت زیادہ علم و حکمت رکھتے تھے، یہ انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اچھا، قائم اور منتظر یہ القابات بھی لکھے ہیں۔ علامہ ابن حجر نے امام مہدی کے لقب لکھا ہے قائم، ہمارے ہاں کا بھی ایک لقب امام کو اس لقب سے پکارا جاتا ہے، اور منتظر جس کا انتظار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ لقب لکھا ہے منتظر، ٹھیک ہے، تو منتظر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ صحیح، ہم وہی امام حسن عسکری کے جو فرزند ہیں ٹھیک ہے، ان کا انتظار کر رہے یعنی ہیں۔ یہ آپ کے پاس ریزن وہ اس وقت پردہ غیب میں ہے۔ اس شب کی فضیلت کی ایک وجہ ان کی ولادت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت پردہ غیب میں ہے۔ جب مشیت الہی ہوگی، جب اذن ظہور ان کو ملے گا، وہ ظہور فرمائیں گے، اور ان کی الہی اور آفاقی حکومت قائم ہوگی، اور انشاءاللہ وہ ان کے ظہور کے بعد دین حق کو غلبہ ہوگا باقی تمام ادیان پر انشاءاللہ۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے ظہور یا آپ کی پیدائش یا آپ کی ولادت کے بعد اور آپ کے اختیار سنبھالنے کے بعد جو دین اسلام کو غلبہ حاصل ہے، جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے کہ دین تو ظاہر کرنے کے لیے اور غالب آنے کے لیے ہے، البتہ یہ کہ اس کے پیچھے جو آپ نے سیاق و سباق باندھا، میں اس پہ بھی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج توبہ پہ بھی بات ہو، خاص طور سے مناجات کا سلسلہ چھڑے، اور مفتی صاحب اس کے لیے میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ میں صرف ایک، چونکہ بات لطافت کی چل رہی تھی اور حقیقت کے انتظار کی چل رہی تھی، تو مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا جس کو پڑھتے ہوئے میں وفے کی طرف جاؤں گا اور لوٹ کر آؤں گا۔ کبھی آئے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ میں لوٹ کر آؤں گا الف لام میم میں شب برات کی اس خصوصی نشریات میں آپ کا برات کی اس خصوصی نشریات میں خوش آمدید۔ جی ٹی وی کی اس خاص خدمت کو میں سراہتا ہوں، آپ بھی پسند کریں گے، کیونکہ ہمیشہ یہ بہت مشکل کام ہے، خاص طور سے مذہبی معاملات میں صحیح رہنمائی کرنا، تمام مکاتب فکر کے موقف کو سامنے رکھنا، عبادت، ظہر، تقوی، مناجات، دعا، توبہ، ان موضوعات کو زیر غور لانا، یہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے آج کے وقت کی۔ اس لیے میں خاص طور سے خوشی کا، محبت کا، اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی لیے جوڑ رہا ہوں۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی آج کی شب کے حوالے سے، ہم نے یہ بھی سنا کہ آج کی شب کو شب توبہ بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، شب مناجات بھی کہا جائے، مغفرت کی رات بھی کہا جائے۔ ایک اور موقف بھی ہمیں سنائی دیا کہ اس شب کو ولادت سے بھی جوڑا جاتا ہے، خاص طور سے ان بزرگوار کی کہ جو سید ہیں، سادات ہیں، اولاد پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، اس میں کس حد تک صداقت ہے، ایک پہلو پہ نظر ڈال دیجیے گا، اور اس کے بعد توبہ کا کیا سلسلہ ہے؟ آج کی رات کو خاص طور سے کیا اعمال انجام دینے چاہیے؟ جی، میں توبہ کی طرف ہی اپنی بات کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو اس رات کی خصوصیت تو عبادت، مناجات اور استغفار کے ساتھ ہے،
اور یہ ابدیت کا نقطہ کمال ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا دل کرے کہ میں اپنے رب سے بات کروں نماز پڑھتا تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہوں۔ لہٰذا اس رات کے اندر قرآن مجید کی تلاوت اور نماز اور مناجات کے ساتھ اس رات کو سجانا چاہیے۔ توبہ کا تصور جو ہے وہ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ توبہ کے کلمات زبان سے ادا کر لیے جائیں۔ اچھا، بے شک توبہ کے کلمات جو حدیث مبارکہ میں آئے، استغفار کے کلمات حدیث مبارکہ میں آئے، قرآن مجید میں بھی آئے، ان کو پڑھنا، ان کو زبان سے ادا کرنا یا ان کو دعائیہ کلمات کے طور پر اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنا باعث فضیلت ہے۔ صحیح۔ لیکن توبہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ میری زندگی میں وہ کون کون سے پہلو ہیں جہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ صحیح۔ میری زندگی میں گناہ کہاں ہیں، نافرمانی کہاں ہے، فسق و فجور کہاں ہے، وہ اس کا اپنا احتساب کرے صحیح۔ اور اس احتساب پر نادم ہو۔ تو توبہ کا پہلا قدم ندامت ہے، شرمساری اور ندامت اس کے دل میں آئے، ہمارے دل میں آئے، ہر ایک کے دل میں کہ یہ میری زندگی میں نافرمانی۔ پھر اس ندامت کے بعد وہ ایک عزم مصمم کرے کہ میں اس فسق و فجور کو اپنی زندگی سے نکال دوں گا اور میں پلٹ آؤں گا اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف، تقوی کی طرف۔ تو یہ جو پلٹ آنا ہے یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور یہ جو پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کے پلٹنا ہے، بار بار کرنا، بار بار توبہ کرنا، نہیں، میں اس کو اس انداز میں نہیں دیکھتا۔ وہ جو شعر ہے وہ تو جد و جہد کے لیے پلٹنا نہیں، میں اور ویسے جھپٹنا پوچھ رہا ہوں، وہ ہے۔ انسان جو بار بار گناہ کرتا ہے لیکن توبہ کرتا ہے۔ نہیں، بار بار اگر وہ گناہ کرتا ہے اس امید پر کہ پھر میں توبہ کر لوں گا تو ایسے شخص کو تو سب سے بد نصیب کہا گیا ہے۔ اچھا، کہ اگر وہ یہ امید رکھتے ہوئے کہ بھی چونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے لہٰذا میں گناہ کر لوں، گناہ پر جسارت ایک مومن کی نہیں ہوتی۔ کبھی مومن کی جسارت، یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی گناہ کو نیت اور ارادے میں شامل کر کے اور اہتمام سے وہ یوں نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن نے جب کہا اذا فعلوا فاحشۃ، وہاں عملوا نہیں کہا، فعلوا کہا، اس لیے کہ فعل اور عمل میں فرق ہے۔ واہ واہ، ہم اعمال صالحہ کو عمل کہتے ہیں، لیکن مومن جب کسی خطا کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو فعل یعنی بلا ارادہ وہ نکل گیا، یہی مومن کی شان ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی زندگی میں بار بار گناہ ہو جائے، چاہے 70 بار ہو جائے، 100 بار، 1000 بار ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں معافی اور توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، بارہا کھلا، لیکن اسی توبہ اور استغفار کے لیے کی وجہ سے گنجائش رکھ لینا اپنے دل و دماغ کے اندر کہ خیر ہے گناہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں اور کوئی حرج نہیں اور یہ کریں گے، تو لہٰذا یہ بھی ابدیت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہو، اس رات میں اہتمام ہونا چاہیے فسق و فجور کی زندگی سے اپنے آپ کو نکال کر تقوی اور اطاعت کی زندگی کی طرف لے کے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، رات اور اس رات میں اس سے جڑے دن میں یا پھر اس سے قبل توبہ ہی کی نیت سے اپنے یا اپنے مرحومین کے پاس توبہ کی ان کی نیت یا ان کے اعمال میں کچھ بہتری کے سبب جانا مناسب ہے، قبرستان میں حاضری لگانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس حوالے سے ثابت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول کو میں نے پایا کہ آپ جنت البقیع میں کھڑے ہوئے تھے اور آپ کا رخ انور آسمان کی طرف تھا اور آپ دعائیں فرما رہے تھے۔ توبہ کا ذکر ہوا تو اسی میں قبرستان کا ذکر بھی آ جائے گا، اس میں توبہ کا ذکر بھی آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ وہ رات ہے کہ جس میں بنو کلب کی بکریوں پر کی پشت پر جو بال ہیں اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گاروں کو بخشتا ہے، ان کے مغفرت فرماتا ہے، لیکن ساتھ میں فرمائے کہ سوائے مشرک کے اور سوائے اس شخص کے کہ جس کے دل میں کینہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس رات میں جو مشرک ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دو ٹوک اللہ کے رسول یہ بات فرما رہے ہیں، جس کے دل میں حسد ہوگا وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ اس گفتگو کا اور اس ارشاد کا مقصد و معنی یہ ہے کہ اس رات کے آنے سے قبل ہر شخص کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ اگر اس کے عمل میں، فعل میں کسی جگہ شرک ہے تو وہ اس سے توبہ طائب ہو جائے، چھوڑ جائے، پھر اس شب برات میں آ جائے۔ اگر کسی کے دل میں حسد ہے تو وہ اس کو چھوڑ جائے، پھر اس شب برات میں آ جائے۔
کہ تاکہ اس کے لیے یہ محرومی کا کوئی سامان باقی نہ بچے۔ اس سے پہلے پٹاخوں کی بات بھی آئی، جی ٹھیک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حقیقی مسلمان وہی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ پیر زبان وغیرہ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ صحیح، ہمیں تو ان احادیث کے ذریعے سے یہ درس دیا جاتا ہے اور دیا جا رہا ہے کہ ہم پاک و صاف ہو کر اس رات میں قدم رکھیں اور رب کے سامنے توبہ طائب ہو کر اپنی بخشش کا فیصلہ کروا لیں۔ صحیح، چہ جائے کہ ہم توبہ نہ کریں اور اس رات کو مزید اپنے لیے وبال کا سبب بنا لیں۔ جی صحیح، یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اگر ایک دن میں ایک رات میں کسی اچھے عمل پر آپ کے لیے اجر دگنا کر دیا جاتا ہے یا 10 گنا اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے برعکس اگر کوئی برا فعل ہوتا ہے تو اس کا گناہ بھی پھر بڑھ جایا کرتا ہے۔ بالکل حساس معاملہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، حساس معاملہ ہے، تو اس حوالے سے یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ واضح، رہا مرحومین کا معاملہ، تو ہم مرحومین کے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے تو وہ کیوں قبول نہیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے، ان کو بھی فائدہ ہوگا، زندوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس رات کو یوں بنا لینا چاہیے کہ ہم زندوں کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے بچوں کو بھی فائدہ ہو، ہمارے مرحومین کو بھی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ یہ تو وہ حکمتیں ہیں جن سے ہمیں بہت فائدہ ملنے والا ہے دنیا اور آخرت میں۔ میں ساتھ ساتھ اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور میری بڑی خواہش ہے، بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو بھی باقی ہیں، مگر احمد رضا ناصری صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ اب پروگرام کو اختتام پذیر ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ مناجات ہوں یا ایسا کلام ہو کہ جو منقبت سے منسلک ہو۔ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد۔ شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، ردیف دیکھیے گا، قافیہ دیکھیے گا۔ یا محمد گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ مرتضیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد۔ ایک منقبت کا بھی شعر جو ہے اس میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یا محمد کہ قبلہ شعر دیکھیے گا،
بسم اللہ سے والناس والے سین تک، بائے بسم اللہ سے والناس والے سین تک، مدحت آل پیغمبر اس قدر پائی کہ بس، اور ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، دفعتاً دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس، یا محمد یا محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ احمد رضا ناصری آپ کا، حسان خورشید آپ کا، علامہ صاحب آپ کی خصوصی آمد کا بہت بہت شکر گزار ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مفتی صاحب انتہائی شکر گزار آپ کی آمد کا، آپ کی گفتگو کا، خواتین و حضرات آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ، اظہار تشکر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے صرف ان کلمات کے ساتھ کہ آج کی شب کو آپ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ویسے تو کسی بھی شب کو آپ ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ شب سے، شب بیداری سے، یا شب کی مناجات سے، یا عبادتوں سے، یا تہجد کی نمازوں سے، یا نماز شب سے اگر آپ دور ہو گئے تو آپ حکمت اور معرفت سے دور ہو جائیں گے۔ پھر آپ کا سفر، کیونکہ کہتے ہیں کہ اکثر اچھے اور بڑے سفر رات کو طے کیے جاتے ہیں، اگر آپ رات کو بیدار نہیں ہوں گے تو پھر سفر کیسے کریں گے؟ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا بیماروں کو، خاص طور سے ان لاچاروں کو کہ جو دوا تک لینے کا حق نہیں رکھتے، یعنی کہ ان تک پہنچتا نہیں ہے، ان کو بھی یاد رکھیے گا جو مسافرین ہیں، سفر کر رہے ہیں، کسی نہ کسی منزل کی تلاش میں کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی یاد رکھیے گا جن کو ان کی ضرورت ہے، ان کو بھی یاد رکھیے گا جنہوں نے وطن پاک کی حفاظت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جو شہید ہو گئے اور ہمارے یہاں علم نہیں مگر اللہ رب العزت کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں، ان کو بھی یاد رکھیے گا کہ جن کی بدولت آج ہم تک علم اور حکمت اور معرفت کی باتیں پہنچی ہیں، یعنی علماء کرام، صحابہ کرام، ائمہ، اور ان کو بھی یاد رکھیے گا کہ جن کو ہم نے بھلانا نہیں، یعنی مستحقین جو زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کے زیادہ مستحقین ہیں، جن تک آپ کا مال اور پھر آپ کے اعمال بھی پہنچنے چاہیے، یعنی خیر کی باتیں ان تک جانی چاہیے۔ بچوں کو بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری تربیت اور اس معاشرے کے تنوع میں بچے نظر انداز ہو جائیں۔ اپنے بزرگوں کو بھی یاد رکھیے گا۔ میں خصوصی طور سے گزارش کروں گا ان قیدیوں کے لیے جن کی وجہ قید نہیں معلوم اور آج بھی وہ پابند سلاسل ہیں، ان کے لیے بھی جو گمنام ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی جو کسی نہ کسی طور سے اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کہ جو کاروبار کرتے ہیں، نوکری پیشہ افراد ہیں، پروردگار ان سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میں اور آپ اپنی کاوشوں میں قبولیت کا درجہ حاصل کریں، علماء کرام کی صحبت ہمیں نصیب فرمائے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمارے پاس جو علماء کرام ہیں ان کا سایہ ہماری قوم پر سلامت رکھنا۔ یا رب العالمین تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار 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 ہم سے کبھی بھی علم کو دور نہ کرنا، پروردگار ہمیں علم سے اور اہل علم سے منسلک رکھنا۔ یا رب العالمین اس پروگرام سے جو خیر نشر ہوا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، جو غلطی ہوئی ہے پروردگار اس کی مغفرت تجھ سے آج شب مغفرت میں ہی طلب کرتے ہیں۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت عطا فرما، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ۔